अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं कोशिश करता हूं सियासी मामलात के ऊपर वीडियो ना बनाऊं। जो मफाद आमा के केसेस होते हैं हाई कोर्ट या मुख्तलिफ अदालतों में, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ दिन से बड़ी एक सोच विचार के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि जो हक़ाइक़ हैं, सिंध से मुतालिक हक़ाइक़ हैं, वो चाहे वो सियासी ही क्यों ना हों, वो आप तक पहुंचाया करूं। तो मैं आज बड़ी अहम सवालात पर मबनी ये वीडियो बना रहा हूँ, जो आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और पूरे पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार 13-14 साल से सिंध में हो क्या रहा है। वो सारा मामला आपके सामने रखूँगा। क्या सूबे की आवाम किस हद तक खुशहाल है कि अब दूसरे सूबों को की खुशहाली देने के लिए लॉन्ग मार्च यहाँ कराची से शुरू हुआ है। लॉन्ग मार्च में कौन कौन शुरू है, क्या मैनेजमेंट है, वो सारे कुछ मैंने डेटा कलेक्ट किया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो सूबे की सूरत हाल है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सवालात बनते हैं। और अब पंजाब की आवाम को भी अगर सपोर्ट करती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को या पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च को, तो उनको सवाल पूछने चाहिए, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब को भी जवाब देना चाहिए। तो ये सारी तफसीलात ख़ास तौर पर मैंने आप तक पहुँचाने के लिए, सारे सवालात आप तक पहुँचाने के लिए मैंने फ़ैसला किया है कि ये वीडियो आप तक बनाऊँ और पहुँचाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दीगर जो इश्यूज़ को जो मैं हाईलाइट करता हूँ, जिस तरह आप पसंद करते हैं, आप क्रेडिट देते हैं, आप हौसला अफजाई करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे वही एक इल्तमास करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप चाहें तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि वो इश्यूज़ जो मैं हाईलाइट करता हूँ वो आप तक भी पहुँच सकें। अच्छा, मैं सोच रहा था कि यहाँ से लॉन्ग मार्च जिस दिन आगाज़ हुआ कराची से, और 30-35 चीज़ें जो ऐसी थीं जो बिलावल भुट्टो साहब ने सवालात उठाएँ, जो उन्होंने ज़िक्र किया कि वफाकी हुकूमत से उनको डिमांड है, वफाकी हुकूमत से वो मुतालबा करते हैं। तो क्या जो शुरका हैं यहाँ से अब तक जो गुजरांवाला पहुँच चुके हैं या उससे आगे चले गए होंगे, क्या उनको ये सारी बातों का इदराक है कि क्या ये सारी चीज़ें सिंध के अंदर जो है वो दी जा चुकी हैं, सिंध की आवाम तक पहुँच चुकी हैं, तो अब दीगर सूबों को पहुंचाना चाहती है पीपल्स पार्टी या नहीं। तो मेरे जो दोस्त, जो सहाफ़ी दोस्त यहाँ से शरीक थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ जो शुरुका थे जो मुसलसल यहाँ से चल रहे हैं, और ज़राए बताते हैं कि तकरीबन 90 से 95% बल्कि उससे भी ज़्यादा यहाँ कराची से जाने वाले लोग हैं जो कराची में से शरीक हुए थे। और अब तक वो मतलब उनका इरादा है कि वो इस्लामाबाद तक भी जाएंगे, और उसके बाद फिर जो डिमांड होगी या जितने दिन तक मुतालबा होगा वो उसको भरपूर तायद करेंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। तो क्या ये 30-35 जो मुतालबात हैं वफाकी हुकूमत के सामने रखे गए हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से, जब ये यहाँ से कायद-ए-आज़म के मज़ार से जब चले थे, तो क्या इन सारी चीज़ों का इदराक है या वो जानते हैं कि ये मुतालबात दुरुस्त हैं? तो मेरे जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि 100% उन लोगों को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि अभी बिलावल भुट्टो साहब के जो डिमांड है या जो मुतालबात हैं वो क्या दुरुस्त हैं या उनको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल उस चीज़ से उनको सरोकार नहीं है। वो कहते हैं कि उनके कायद यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कहेंगे उसको वो अमल दरामद करेंगे, उस पर अमल करेंगे, लेकिन इस चीज़ से उनको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि जैसे पंजाब में इंटर हुए बिलावल भुट्टो साहब, तो किसी एक जगह पर तो तकरीर करेंगे और उनसे पूछेंगे वहाँ के लोगों से, या उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसा कुछ है। तो उन्होंने अब तक कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने दादा के जो उनके वालिद साहब के जो इल्ज़ामात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लगाते थे, उसका तो उन्होंने जवाब दिया है कि नहीं, ये सच नहीं है, बल्कि उनके दादा मीनो सिनेमा के सामने टिकटें बेचते थे, उनके वालिद जरदारी साहब नहीं बेचते थे। लेकिन क्या उन्होंने अपने अवाम को यानी कि पंजाब की आवाम से तो वो बोलेंगे ना ये बात कि जो पंजाब के पास जो कुछ है, यानी कि रेस्क्यू सर्विस है 1122, तो क्या सिंध में ऐसी कोई सर्विस है? नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं समझता हूँ अगले सवाल करने के बजाय अगर आपको अभी भी दावे से कहता हूँ, और ये लोग जो सिंध से मोहब्बत करने वाले, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस बात की तायद भी करेंगे कि अगर ईदी, छिपा या और फलाही इदारे, रफ़ाही इदारे ना हों, तो यकीन माने सिंध में लाशें सड़ती रहें, यानी कि कोई उठाने वाला ना हो।
یہ تو اللہ بھلا کرے ان رفاہی کام کرنے والے لوگوں کا کہ انہوں نے ایمبولیسز سروس، اور ایدھی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، عبدالستار ایدھی صاحب کے. انہوں نے جب یہ مشن شروع کیا تو اس کے بعد پھر دیگر فلاحی ادارے اور فلاحی تنظیمیں بھی آئیں، اور ملک میں یا شہر میں خاص طور پر پورے صوبے میں جیسے بھی کٹھن حالات ہوں وہ ایمبولینس سروس نہیں رکتی، اور چاہے وہ مریض ہوں، زخمی ہوں، یا اس کے بعد پھر اموات ہو جائیں، وہ کام جو ہے بھرپور طریقے سے کرتی ہے. لیکن وہ کیا پنجاب کی عوام کو کہیں گے کہ آپ کے پاس تو 1122 ہے، کیا ہمارے پاس بھی ہے؟ یعنی کہ سندھ کی عوام کے پاس بھی ہے؟ تو یقیناً نہیں. تو میں پھر یہ اگلا سوال سوچ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کہیں گے کہ صوبے کی عوام کے پاس تو، پنجاب کی عوام کے پاس تو صحت کارڈ ہے، کیا سندھ کی عوام کے پاس کوئی صحت کارڈ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. سندھ پنجاب میں اچھی ٹرانسپورٹ سروس پرائیویٹ ہو یا جو ایک سڑکوں کا جال بچھایا ہوا ہے، تو کیا سندھ میں بھی ایسا کچھ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. گرین لینڈ جو نون لیگ کے دور میں جب شروع ہوئی تھی، اس حکومت نے آ کے مکمل کی، اب وہ سڑکوں پر نظر آتی ہے، عوام اس پہ کوئی سفر کرتی بھی ہے، مزید بھی کام جاری ہے. اورنج لائن تو تقریباً 5 کلومیٹر بھی پورا نہیں ہے، وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. یعنی کہ اب 7واں 8واں سال چل رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا، صوبائی حکومت کا منصوبہ تھا، وہ آج تک مکمل نہیں ہوا. تو کیا بلاول بھٹو صاحب یہ بتائیں گے کہ ہماری صوبے کی عوام جو ہے کس طرح ترقی کر رہی ہے؟ یعنی کہ پہلی سیڑھی بھی نہیں چلی اور چڑھی، اور اس کے بعد پھر وہ مکمل نہیں ہوا. تو یعنی کہ وہ موازنہ جو ہے وہ کس طرح کریں گے؟ یہ میں سوچنے پر مجبور ہوں. کبھی یہ بتائیں گے نا کہ جیسے ہمارے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس کچھ ہے، تو یقیناً وہاں کی عوام، پنجاب کی یا ملک کے دیگر جو صوبوں کی عوام ہے وہ بہت آگے ہے. یعنی کہ جو سندھ کے مسائل ہیں وہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو سوچنا چاہیے، یا جو جالے اس شریک ہیں اس لانگ مارچ میں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کراچی یا سندھ کے دیگر شہر یعنی کہ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور دیگر جو علاقے ہیں، کیا وہاں کی گلی محلے، سیوریج، پانی، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے معاملات حل ہو چکے ہیں؟ اب پنجاب یا ملک کے دیگر علاقوں کے جو ہے وہ حالات درست کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھی ہے پیپلز پارٹی، یا بلاول بھٹو صاحب عزم لے کے آگے گئے ہیں؟ یعنی کہ جو صوبے کی عوام ہے ان کو دکھ، درد اور تکلیف کے علاوہ، یعنی کہ ایک صوبے کی تباہ حالی کے علاوہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے دیا کیا ہے؟ اگر کچھ دیا ہے تو یقیناً آپ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں گے اور بتائیں گے کہ مجھے غلط آپ ثابت کریں گے کہ دیا کیا ہے. کچھ تو بتائیں گے. یعنی کہ مطلب جتنی بھی صوبے میں خامیاں ہیں یا کوئی بھی معاملات ہیں وہ پہلے خراب تھے. ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آتی رہیں یا عمروں کی حکومتیں تھیں کراچی میں، سندھ کے دیگر شہروں میں، تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان 14-15 سالوں میں آ کے درست کر دیے ہیں. تو کچھ تو مثال دیں گے نا، کچھ تو بتائیں گے نا. تو یقیناً اس بات کا میں انتظار کروں گا، آپ ضرور لکھیں گے. یعنی کہ جو معاملات ہیں، چاہے وہ کتوں کے کاٹنے کی ویکسین ہو، مختلف جو امراض، وبائی امراض جو ہے وہ صوبے میں اکثر اوقات ہو جاتی ہیں. تھر میں بچے آج بھی بھوک سے مر رہے ہیں. یعنی کہ اگر 20 سال پہلے بھی بچے بھوک سے مر رہے تھے، قحط سالی اور افلاس سے مر رہے تھے، تو کیا آج مسلسل حکومت کرنے کے بعد کیا وہ حالات بہتر ہو چکے ہیں؟ کسانوں، ہاریوں اور اس کے علاوہ جو دیگر جو متاثرین ہیں صوبے کی عوام ہے، کیا ان تک ان کے بنیادی مسائل حل ہو چکے ہیں یا ان کی فصلوں تک پانی پہنچ رہا ہے؟ کہا تو یہی جاتا ہے کہ جو اگر سندھ کے دریا سندھ سے جو پانی آتا ہے وہ سندھ کے وڈیرے جو ہے وہ اپنی زمینوں میں لے جاتے ہیں، وہاں کے ہاریوں تک نہیں پہنچاتے. یعنی کہ اگر احتجاج کرنا ہو تو آپ نے وفاق سے کرنا ہو پانی کی کمی کا، لیکن جو پانی آ جاتا ہے وہ وڈیروں کی زمینوں تک یا وزراء کی اور صوبائی حکومت کے جو رہنما ہیں ان تک تو چلا جاتا ہے، وہاں ہاریوں تک نہیں پہنچتا. تو کبھی وہ آپ نے دیکھا اس منظر کہ ان تک پہنچا ہو، ان کے مسائل حل ہوں؟ چلیں بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی. یقیناً پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں بے شمار مہنگائی ہوئی. ہم روز ان چیزوں پر بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں اور ادراک اور اس کے بعد تعین اور اس کے بعد تدارک کی بات بھی کرتے ہیں. تو جو صوبائی معاملات ہیں، صوبائی حکومت کے معاملات ہیں، یعنی کہ دودھ کی قیمت، چینی کی قیمت، آٹے کی قیمت اور اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء و خرد و نوش ہیں، کیا وہ سرکاری نرخوں پر فروخت ہو رہے ہیں؟ آپ کی بیوروکریسی جو ہے صوبے کی کیا کر رہی ہے؟ یعنی کہ کیا انہوں نے سندھ کو ملک کا ماڈل صوبہ بنا دیا ہے؟ آپ ملک کے دیگر صوبوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلے ہیں. یعنی کہ دودھ کی قیمت 94 روپے تھی تو آپ 140 روپے بیچ رہے تھے. آپ کی اے سی، ڈی سی اور کوئی بھی اس پہ کام نہیں کرتا تھا. آج دودھ کی قیمت کمشنر کراچی نے 120 روپے مقرر کر دی ہے، تو شہر میں اس وقت دودھ 150 روپے فروخت ہو رہا ہے. تو کیا یہ عمران خان کا، پی ٹی آئی کی حکومت کا ناکامی ہے؟ یہ تو صوبے کی حکومت کی ناکامی ہے. چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
ایک اکثر ہم عدالتوں سے خبریں چلاتے ہیں کہ فلاں ایشو پہ فلاں جج کا اظہار برہمی یا غصہ ناراضگی. اس وقت ایک ریٹیلر کچھ عرصے پہلے مجھے ملے عدالت میں. انہوں نے کہا بابا آپ لوگ جب خبر ٹی وی پہ چلاتے ہو نا، خبر جب ٹی وی پہ چلاتے ہو کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق عدالت کا اظہار برہمی، تو آپ کا خبر چلانے سے تو کچھ نہیں فرق پڑتا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو یہ بیوروکریسی ہے یعنی اے سی ڈی سی فلاں فلاں جنہوں نے دودھ کی قیمتوں کو چیک کرنا ہوتا ہے، وہ ساری ان کی دہاڑی ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ڈبل پیسے وصول کر کے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ عوام کا تو فائدہ نہیں ہوتا خبر چلانے کا. اب خبر چلا کے ان مافیاز کا، ان بیوروکریٹس کا فائدہ کرتے ہیں جو اصل قیمتوں کے تعین اور اس کے بعد روک تھام کے ذمہ دار ہیں. آپ عوام کا فائدہ نہیں کرتے، آپ اس طرح کی خبریں نہیں چلایا کریں. اچھا، بہت سارے دوست جو ہے وہ یہاں سے جب گئے لانگ مارچ میں، بہت سارے واپس آ چکے ہیں کراچی سے اور کچھ آگے اسلام آباد تک جائیں گے، تو مختلف اسٹیٹس لگا رہے ہیں واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، اس کے بعد مختلف جگہوں پر. تو میں نے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ کیا سندھ کی سڑکیں ایسی ہیں جو آپ ملتان سے آگے جا کے، چونکہ جنوبی پنجاب کا تو جو حشر کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں سے جب رقم جاری ہوتی ہے اس کے بعد پھر جنوبی پنجاب یعنی کہ ملتان کے آگے بس ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ڈیرہ غازی خان، راجن پور، رحیم یار خان اور دیگر علاقوں میں پیسہ نہیں ملتا جو بھی بجٹ کا ہے. لیکن ملتان سے آگے جانے کے بعد آپ نے صورتحال دیکھی، کیا وہ سندھ سے اچھی ہے یا سندھ سے بری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سندھ کیا، سندھ کا کوئی چھوٹا شہر یا بڑا شہر اس سے ایسی بالکل بھی، مطلب 99% انہوں نے کہا کہ ایسی سڑکیں، ایسی گلیاں، ایسے نظام ٹرانسپورٹ کا ہو یا اس کے بعد پھر رہن سہن کا طرز زندگی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. یعنی کہ سکھر، کراچی، حیدرآباد یا جتنے بھی بڑے شہر ہیں، وہاں کے چھوٹے شہروں کا بھی اس طرح کا نظام نہیں ہے. تو بڑے شہروں کا تو ماڈل یا ماڈرن طریقہ ایک اور ہی ہے پنجاب کے. تو میں نے ان سے پوچھا، سوال کیا کوئی ندامت ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا بہت برا ہو رہا ہے، ظاہر ہے ہمیں فیل ہوتا ہے. تو بہت سارے دوست جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب یعنی کہ جیالے دوست جو ہیں، وہ اکثر مطلب سیاسی جماعتوں کی کھل کے حمایت کرتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے، نظریہ ہونا چاہیے، وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس میں میں اکثر ان کو یاد بھی دلاتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو تاثر لاہور، گوجرانوالہ اور اس کے بعد پھر دیگر شہروں نے دیا، یعنی کہ جس طرح کراچی، سکھر اور حیدرآباد کی عوام نے ایک بھرپور طریقے سے زرداری صاحب کو، اسد زرداری صاحب کو جو ہے زرداری کی جو ٹیم یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب کو ویلکم کیا، وہی ماحول اور وہی طریقہ جو ہے وہ گوجرانوالہ میں، لاہور میں اور دیگر شہروں میں بھی نظر آ رہا ہے. تو میں نے ان سے التماس کی، ان کو ایک عاجزی اور انکساری سے یاد دلایا کہ بھائی جو قافلہ یہاں سے چلا تھا نا، یعنی کراچی سے، کہ اس میں سرکاری ملازمین بھی ہیں، سرکاری مختلف عہدوں پر کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، مختلف یونینز اور مختلف عہدوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. یعنی کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کی سرکاری تنخواہ لگی بندی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ورنہ کسی غریب کے پاس اگر ہمیں یا کسی ایک عام آدمی کے اگر کوئی دکھ سکھ ہو جائے، اپنے گاؤں آبائی علاقے میں جانا پڑے، تو اس کے بعد اکثر اوقات کرائے کے پیسے نہیں ہوتے. تو کون ایسے لوگ ہیں جو جذبے کے ساتھ یہاں سے نکلے اور اس کے بعد پھر وہ لاہور، اس کے بعد پھر آگے چلے اور اسلام آباد تک جائیں گے اور ان کی نوکری بھی چلتی رہے گی، ان کو بے روزگاری کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی تنخواہیں بھی نہیں کٹیں گی یا ان کا کوئی کاروبار بھی متاثر نہیں ہوگا. ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ہوگا نا. بینیفٹ یہی ہے کہ ان کو تنخواہیں بھی ان کی لگی بندی ہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، اور سرکاری اخراجات کے اوپر جو ہے ایک وی آئی پی لگژری ماحول ملا ہوا ہے. یہاں سے ان کو کھانا بھی ملتا ہے، ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی ہے، سہولیات بھی ملی ہوئی ہیں. تو وہ کیسے نہیں جائیں گے؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کراچی میں بھی تھے، حیدرآباد میں بھی تھے، سکھر میں بھی تھے، اب لاہور میں بھی ہیں، گوجرانوالہ میں بھی ہے، اسلام آباد بھی جائیں گے. سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری اخراجات پہ سفر کر رہے ہیں، ان کو کیا مشکل ہوگی؟ آپ کو اسی تک نعرے لگاتے ہوئے بھی، آپ کو چاہتے ہوئے بھی سب کچھ وہی نظر آئیں گے. تو آخری بات، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پوچھنا تو چاہیے نا، عوام کو تو پوچھنا چاہیے نا. یا اگر نہیں پوچھ رہی تو کم سے کم بلاول بھٹو صاحب کو تو بتانا چاہیے نا کہ ایک سما ٹی وی کا کیمرہ اگر آصف زرداری صاحب کی صاحبزادی آصفہ زرداری بھٹو صاحبہ کے اوپر اگر ٹکرا جاتا ہے تو ان کی تو سما کی پوری ٹیم کو آپ غائب کر دیتے ہیں، بھرپور قسم کا تشدد بھی کرتے ہیں صحافی کے اوپر. گو کی غلطی ہوئی، نہیں ہونا چاہیے بالکل. لیکن آپ نے جب ایک سینکڑوں ڈرون آپ کی حکومت کے، وفاقی حکومت جب تھی، تو یہاں پاکستان کی عوام کے اوپر ڈھائے جاتے رہے، گرائے جاتے رہے، کبھی آپ نے مذمت کی؟ کبھی ان جانوں کا جو ضیاع ہوا ان کے اوپر کبھی آپ نے مذمت کی؟ کبھی کوئی تکلیف کا اندازہ ہوا، احساس ہوا؟ یعنی کہ امریکیوں نے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا آپ کی حکومت کے دوران، تو کبھی آپ نے کوئی زحمت کی کہ ان سے مزاحمت کریں یا ان کو مذمت تک کر دیں یا کسی کی داد رسی کریں؟ نہیں. یہ وہی لوگ تھے نا جو کہتے ہیں نا کہ وہ جن کے گھر اجاڑ دیے گئے ڈرون حملوں میں، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ غصے میں آ کے جو بچے کچے تھے انہوں نے آئے اور وہ پھر پاکستان کے دیگر علاقوں میں انہوں نے آ کے حملے کیے، کیونکہ وہ امریکہ تو جا نہیں سکتے تھے.
مطلب کسی کو اور تو قتل نہیں کر سکتے تھے نا جا کے. پھر انہوں نے آ کے اپنا غصہ، اپنا جو ان کا پورا گھرانے تباہ ہو گئے، پھر انہوں نے آ کے مختلف شہروں میں خود کچھ دھماکے بھی کیے، انہوں نے آ کے قتل و غارت گری بھی کی، بم دھماکے بھی کیے، انہوں نے پھر آپ پاکستان کی عوام کو آ کے مارا. تو یہ ناکامی نون لیگ کے دور میں تھی، یہ ناکامی جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں تھی، آج تو نہیں ہے. تو پھر آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اپنے اقدامات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کس کے خلاف آخر کر رہے ہیں؟ سوچنا تو چاہیے نا، عوام کو تو پوچھنا چاہیے نا. تو بہرحال انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ سوچنا چاہیے. پی ٹی آئی کی حکومت آئے جائے، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے. پیپلز پارٹی آئے جائے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نون لیگ کو واپس حکومت ملے، کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن یہ بنیادی چیز ہے نا، یہ کھیل تماشا ایک مطلب یہ تماشا تو نہیں لگا ہوا نا عوام کے جذبات کا. یہ عوام یعنی کہ پورا شہر کراچی جو ایک دنیا میں ایک ماڈرن سٹی تصور کیا جاتا تھا، اس کا بیڑا غرق کر دیا. ہر آدمی کرپشن 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 کر رہا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے کرپشن کر کر کے. تو مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اب وفاقی حکومت آپ کو دے دی جانی چاہیے، اور پھر وہی دہشت گردی ہو، وہی قتل و غارت گری ہو. کراچی میں جو اس طرح ڈکیتی، چوری اور لوٹ مار کی وارداتیں ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے جرت کی کہ آئی جی سندھ کو یا پولیس کو یا دیگر جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں کام کرتی ہیں، کبھی ان کو بلا کر باز پرس کریں کہ صوبے میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ نہیں کریں گے. آپ کو تو اقتدار چاہیے کسی صورت بھی. اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کو آپ کی ناکامی یاد کرائی جاتی ہے صوبائی حکومت کی، تو آگے سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں ناکامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے بابا، جب 40 سال سے نہیں کر سکے تو پھر اس کا مطلب ہے قیامت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو صرف اور صرف مال چاہیے، اور وہ پھر آپ دکھائیں بھی اور دکھاوا بھی کریں، اور مظلومیت اور معصومیت کا بھی اظہار کریں. بہرحال عوام بہتر سمجھتی ہے میری ان کمنٹری سے یا اس بات سے، ان کا جو ہے وہ شاید میں نہ تبدیل کر پاؤں ان کا ذہن یا مزاج. لیکن ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ جو جہاں جس حیثیت میں وہ سوال کر سکتا ہے، سوال تو اٹھائے. باقی عوام بہتر سمجھتی ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والی ہے، اور بہتر ہی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ.